तौहीद का पहरा न हो क्यों कर। मेरा दिल आप लोगों के चेहरे देख के ही बड़ा खिल उठा है। ये चेहरे पैगाम दे रहे हैं कि ये चेहरे सरकार और सरकार की निस्बत वालों के गद्दारों के चेहरे नहीं, हुजूर के वफादारों के चेहरे। और मैंने भी बगैर किसी तमहीद के अपनी नौकरी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर, जिस बाग की पहचान ही ज़हरा सी कली हो। फैसलाबाद, सरगोधा, जड़ांवाला, ये इलाका बागों की सरजमीन है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाग किन्नों का भी होता है, बाग अमरूद का भी होता है, बाग अनार का भी होता है, बाग अंगूर का भी होता है। अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती फलों का बाग होता है। मुझे इसी जुमले से कहीं जाना है। हर अच्छे से अच्छा बाग, कीमती से कीमती बाग, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, उस बाग का पहरा इंसान देता है। मैं फिर कहूँगा, बात आपने तवज्जो से सुननी है, मसला मेरा शुरू हो गया। कीमती से कीमती बाग, अच्छे से अच्छा बाग, महंगे से महंगा बाग, उसका पहरा इंसान देता है। चाहे बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, पहरादार कौन होता है? अनारों का बाग, अमरूदों का बाग, अंगूरों का बाग, हर कीमती से कीमती बाग का पहरा इंसान देता है। अभी से युरीदुल्लाह की तरफ आपके ज़हनों को मुतवज्जे करके ये जुमला दे रहा हूँ, कायनाते इंसानी में जितने भी बाग खिले हैं या खिलेंगे, उनका पहरा इंसान देता है। अज़ल से लेके अबद तक सिर्फ एक बाग ऐसा था, ऐसा है और एक ही रहेगा जिसका पहरा इंसान नहीं, जिसका पहरा रहमान देता। अल्लाह आपको सलामतियाँ दे। मैं बात को खोल रहा हूँ, बोझ नहीं बनूंगा। अब अगले जुमले में मुकम्मल वजाहत हो जाएगी। भाई, हर बाग का पहरा इंसान देता है, सिर्फ और सिर्फ 5 तन पाक वाला बाग, अहले बैते अतहार वाला बाग। कोई ये ना कहे न कि मशदी शाह ने बाग से निस्बत अपनी मर्जी या अपने ज़ौक़ की वजह से दी है। इसको इस रंग में बहुत पहले लोगों ने सलामी पेश करते हुए लिखा है। हजरत करम फरमाएंगे, तस्दीक फरमाएंगे कि मोहम्मद गुल अस्तो अली रुए गुल, बवद फातिमा अंदरूं बुए गुल, चु इतरश बरामद हुसैनो हसन, अज़ां शुद मुअत्तर ज़मीनो ज़मान। फारसी वाले तो समझ गए, लेकिन उर्दू और पंजाबी वालों के ज़हनों में अभी तक खलिश बाकी होगी। उनके लिए तर्जमा करूं, और किसी आज के दौर के शायर की ज़बानी नहीं, आज के दौर के अदीब की ज़बानी नहीं। अरे वो हस्ती जिसको इस अहद में इश्क वालों का इमाम कहते हैं, इल्म वालों का इमाम कहते हैं, जनाब अहमद रजा खान साहब, वो भी ये मोहब्बत से कहते हैं कि क्या बात रजा,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے لیے اعزاز ہے جو بھی ہستیاں سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اجمیر شریف سے نسبت، بیربل شریف کے واسطے سے، پھر توسا پاک سے نسبت، اور سید زادہ بیٹھا ہے سیدھی گیلان اور مدینے کے سلطان سے نسبت. تو ان بادشاہوں کے سامنے سرکار کے گھر پاک کی تعریف کی حاضری میری لگ جائے، میرے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی. اسی لیے کسی تمہید میں نہیں گیا، اپنی نوکری کا آغاز کر دیا کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو. کیوں کر کائنات میں جتنے بھی باغ کھلے ان کا پہرے دار انسان ہے. کون ہے؟ یا مولوی صاحب قرآن سے یرید اللہ بھی نکال، یا لیذھب عنکم والی ضمیر بھی ختم کر دے. اور اگر یہ نہیں نکال سکتا تو مان ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے، پج تن پاک والے باغ کا پہرا رحمان دیتا ہے. اتنے غیرت والے مجمع میں اگر میں غیرت کا جملہ نہیں کہوں گا تو پھر کہاں جا کے کہوں گا. طیب شاہ جی کی محنت نظر آ رہی ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں حب اہل بیت کا رنگ جما کے رکھ دیا ہے. یہاں میں یہ جملہ نہیں کہوں گا تو کہاں جا کے کہوں گا؟ جہاں لوگ ذکر اہل بیت پہ مشورے کرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے پاس جا کے کروں گا نہیں. جملہ دھیان سے سننا، فکرہ میں نے کہہ دیا کہ ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ پنج تن پاک والا باغ یہ اللہ نے ایسا کھلایا ہے کہ اس کا پہرا رحمان دیتا ہے. اب غیرت والے لوگ میرا جملہ سنیں گے، کم غیرت والوں کو شاید ہضم نہ ہو سکے. جملہ قرآن کی ٹیک سے ہے، قرآن کے سہارے سے ہے. ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے، پنج تن پاک کے عزت و عظمت والے باغ کا پہرا رحمان دیتا ہے. کلیجہ کرو میں جملہ دوں، دل میں آئے تو دعا ضرور کرنا. قبلہ مقام فکر یہ ہے کہ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہو. بھئی مسئلہ تو یہ سمجھنے والا ہے جن کا حفاظت کرنے والا اتنا اونچا ہے، جن کو محفوظ رکھنے والا لیذھب عنکم الرجس، نقص سے پلیتی سے محفوظ رکھنے والا اتنا اونچا ہے، جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے، وہ عزت دار کتنے اونچے ہیں. نہیں سمجھ آئی تو میں بات کو کھول دیتا ہوں. قبلہ باغ میں نقص تب پڑتا ہے، عیب تب پڑتا ہے جب پہرے دار میں کوئی نقص ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضروری نہیں میں 6 گھنٹے تقریر کرتا رہوں، میرا یہ جملہ ہی سمجھ میں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھئی باغ ہے، پہرے دار ہے اس پہ. اب اس باغ میں چوری تب ہو سکتی ہے، ڈکیتی کا عیب تب ہو سکتا ہے، نقصان پھلکے کا عیب تب ہو سکتا ہے جب پہرے دار میں کوئی نقص ہو. کس میں نقص ہو اور کس قسم کے نقص ہوں؟ بہت سادگی سے سمجھا جاؤں، مسئلہ بھی یاد ہو جائے، پیغام عزت اہل بیت بھی آپ کے سپرد ہو جائے. قبلہ 5 قسم کے نقص، ان میں سے کوئی ایک نقص بھی پہرے دار میں پڑ جائے تو باغ میں نقص پیدا ہو سکتا ہے. تو باغ میں نقص پیدا، یہ بحث بڑی نفیس ہے، قیمتی ہے. سمجھیں گے تو یہ آیت بھی سمجھ میں آئے گی، اہل بیت اطہار کی عزت بھی سمجھ میں آئے گی. سننا ہے دھیان سے. 5
قسم کے نقص ہیں، ان میں سے کوئی ایک نقص بھی پہرے دار میں پڑ جائے تو باغ کی چوری ہو سکتی ہے، باغ میں ڈکیتی ہو سکتی ہے، باغ کے پودوں کا نقصان ہو سکتا ہے، پھلوں کا نقصان ہو سکتا ہے، پتوں کا نقصان، کلیوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص آ جائے، مثلا پہلا نقص، پہرے دار سو جائے۔ مزہ لوگے میری بات کا؟ کیا بات ہے شاید، پہرے دار سو جائے تو سیدھی سی بات ہے، چور چوری کر جائے گا، ڈکیتی کر جائے گا، بچے غلیل سے کام لے لیں گے، کوئی پھل کو نقصان پہنچانے والا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا جائے گا۔ لیکن یہ کب پہنچا سکے گا؟ جب پہرے دار، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، جب پہرے دار سو جائے۔ تو پہلا نقص کیا ہے کہ پہرے دار سو جائے تو باغ میں نقص ہو سکتا ہے۔ بھئی پہرے دار سو گیا تھا، نقص پڑ گیا۔ دوسرا نقص، پہرے دار کہیں چلا جائے۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا میں بات کو کدھر لے جا رہا ہوں۔ پہرے دار کہیں چلا جائے، باغ لگا ہو جائے تو پھر بھی چور چوری کر سکتا ہے، ڈکیتی کر سکتا ہے۔ شاہ جی آپ کی نظر، ان بزرگوں کی نظر، دعا لینے کے لیے اہل بیت اطہار کے ہر نام لیوا کی نظر، ہر چاہنے والے کی نظر، بھئی پہرے دار سو جائے تو بھی باغ میں نقص ہو سکتا ہے، پہرے دار کہیں چلا جائے تو بھی باغ میں نقص ہو سکتا ہے۔ اچھا پہرے دار تھک جائے تو جڑے اگے ہی تھکا پہ ہوئے وہ دے چوری حملہ کی وقت میں تھکا پہ ہاں بھئی تو نہیں علیندہ، میں تھکا ہوا مجھ سے چور کے مقابلے میں نہیں بھاگا جاتا۔ تو پہلا نقص ہے سو جائے، دوسرا نقص کیا ہے کہیں چلا جائے، تیسرا نقص کیا ہے تھک جائے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ چوتھا نقص بڑے دھیان سے سننا، پلے باندھنا دھیان سے، کہ کمزور ہو جائے۔ کیسے کہ وہ اکیلا ہو، چوری کرنے والے 4 ہو، اس کے پاس بندوق ہو، ڈکیتی کرنے والوں کے پاس کلاشنکوفز ہوں، بڑے گرنیٹ ہوں، اس کے پاس ڈنڈا ہو، جو نقصان کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس بندوق ہو۔ تو پہرے دار ہو گیا کمزور، چور اور ڈاکو ہو گئے طاقتور، تو پھر بھی وہ بندوق والا نقصان کر سکتا ہے، کلاشنکوف والا نقصان کر سکتا ہے۔ کتنے نقص ہو گئے قبلہ؟ پہرے دار سو جائے، پہرے دار کہیں چلا جائے، پہرے دار تھک جائے، یا چوری ڈکیتی پہ آنے والوں کے مقابلے میں کمزور ہو جائے۔ 5واں نقص بڑا فنی نقص ہے کہ پہرے دار مر جائے۔ ہون بھی نہ سمجھے ہوتے تو اڈی مرضی، پہرے دار مر جائے تب بھی قبلہ حملہ کرنے والے حملہ کر سکتے ہیں، نقصان کرنے والے نقصان کر سکتے ہیں۔ میں آیت پر آپ کے ذہن کو لے کے جا رہا ہوں، اس باغ کا پہرے دار ہے اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی عزت و عظمت کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ان کی طہارت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ان کی بلندی کا پہرے دار کون ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا، 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پڑ جائے تو باغ میں نقص، پودوں میں نقص، پتوں میں نقص، پھلوں میں نقص ہو سکتا ہے۔ کیا پہرے دار سو جائے؟ اب آپ قرآن سے پوچھ، یہ جو ان کا پہرے دار ہے یہ سوتا ہے؟ یہ جو ان کی عزت و عظمت کا پہرے دار ہے وہ سوتا ہے؟ صرف آیت الکرسی آتی ہو مسئلے حل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا، یہ ایسا پہرے دار ہے سونا تو بعد کی بات، یہ بیٹھے بٹھائے اونگتا بھی نہیں ہے، اسے اونگ بھی آتی۔ چلو پہلا مسئلہ حل ہو گیا، پھر دوسرا سوچتے ہیں کہ کہیں چلا جاتا ہے تو وہ جواب بھی وہی ہے، القیوم، کہیں جاتا نہیں، ہر جگہ قائم رہتا ہے، سفر پہ نہیں چلا جاتا، قائم رہتا ہے۔ تیسری بات، تھک جاتا ہے تو وہ بھی جواب آیت الکرسی میں موجود ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ تھکنے والا پہرے دار نہیں، نہ تھکنے والا پہرے دار۔
چوتھی بات کہ کمزور ہو جاتا ہو، مقابلے والے طاقتور ہو جائیں، کہا یہ بھی ممکن نہیں، یہی اللہ اکبر ہے اور یہی ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ تو آخری بات رہ گئی، پہرے دار مر جاتا ہو، کہا بے وقوف پڑھ، پہلے نہیں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ حی ہے، قیوم ہے، موت اس کی مخلوق ہے، یہ خالق ہے۔ اب میں ذہن کو روک کر جملہ دینا چاہتا ہوں، باغ میں نقص تب پڑتا ہے جب پہرے دار میں ان پانچوں نقصوں میں سے کوئی نقص آ جائے، یا مولوی آج کے بعد خدا کے حوالے سے ان 5 عیبوں میں سے کوئی عیب ثابت کرے، پھر جو مرضی ہے بکے، اور اگر اللہ میں یہ عیب نہیں ہے تو مان جن کا وہ پہرا دے رہا ہے انہیں اللہ نے ہر نقص سے پاک رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، حق حسین سچ حسین۔